अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर से आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हसन नसरुल्लाह सरबराह जो थे हिजबुल्लाह के, उनको शहीद कर दिया गया। इजराइल की जाहरियत जो है वो अब बढ़ती जा रही है। ये इजराइल का हमला था बैरूत में और इंतहाई महफूज मुकाम पे मौजूद थे हसन नसरुल्लाह साहब, लेकिन ब्लास्टिक मिसाइल यूज किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। कल रात तक जो इतलात आ रही थी, कहा गया था कि वो जख्मी हैं, लेकिन अब ये इतलात कंफर्म कर दी हिजबुल्लाह ने कि हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हो चुकी हुई है। और इसमें अफसोसनाक खबर एक और भी है कि उनकी साहबजादी का भी इसी हमले में शहादत हुई है। जहां पूरा उम्मत मुसलमा यकीनन अफसरदा है, वहां इजराइली जाहरियत जो है वो बढ़ती जा रही है। अगले रोज ही हमारे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने UNGA से खिताब करते हुए वाज़े तौर पर कहा था कि अब बातें करने का वक्त खत्म हो चुका, अब अमलन इजराइल को रोकना होगा इन हरकतों से। लेकिन देखें, और ये कल ही ये वाक़या पेश आ गया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है और यकीनन उम्मत मुसलमा जो है इस वक्त अफसरदा भी है और कंडेम भी कर रही है इस एक्ट को। नाज़रीन, एक हमारे पास आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको बताते चलें एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव खबर, और वो ये है कि एक अहम दोस्त मुल्क जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो आईनी तरामीम का पैकेज है वो मंजूर कराने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी सिफारिश कर रहा है। एक अहम दोस्त मुल्क ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये पैगाम पहुंचाया है कि जनाब, आप हुकूमत की जो इस वक्त ये आईनी पैकेज लाने की कोशिश है, आप इसमें इसकी हमायत करें। तो ये एक एक्सक्लूसिव खबर थी हमारे पास, हमने कहा हम शेयर करते चलें। नाज़रीन, दूसरी जानिब जहाँ पे सारी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी है नंबर्स गेम के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ रोज़ कबल कहा था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल नहीं भी होते तब भी हम नंबर गेम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में वो भी आपको सुनाएं। गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, सीनियर वज़ीर हैं सूबा सिंध असम्बली सूबा सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपके वक्त का। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब आपके वक्त का। और हम कोशिश कर रहे हैं सेनेटर JUI से कोई हमें ज्वाइन कर ले। सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे साहब ने कमिट किया था, लेकिन वो किसी निजी मसरूफियत की वजह से अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर सके। मौलाना को ऑन बोर्ड लिए बगैर तरामीम नहीं करनी चाहिए, मौलाना को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन ज़ाती मशवरा दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि वो हमारे साथ हुकूमत में इस मरहले में अभी शामिल ना हो। मैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपने भी गुज़िश्ता रोज़ जो है मीडिया से बात करते हुए यही बात की कि आईनी अदालत जो है वो इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है और इसके लिए कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो आईनी पैकेज है, जो आईनी तरामीम का पैकेज है, उस पर भी पीपल्स पार्टी उतने ही जोर शोर से कोशिश कर रही है, या सिर्फ आईनी अदालत के लिए अभी तक आप कोशिश कर रहे हैं सिर्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो अमीर भाई, सबसे पहले ये जो बहुत ही अफसोसनाक और दुख वाली खबर सुनने को मिली, शहीद हसन नसरुल्लाह और उनकी फैमिली और उनके बहुत सारे जो वहाँ पे शहादतें हुई हैं, उसकी मज़म्मत भी करते हैं और हसन नसरुल्लाह शहीद के लवाहिकीन और उनके जो भी साथी हैं उनसे ताज़ियत भी करते हैं और इसराइल के इस एक्ट की सख्त तरीन मज़म्मत करते हैं कि जिस तरह उसकी ये कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, और अल्लाह से दुआ गो हैं कि बहुत जल्द इनको नीस्त तो नाबूद करें। जी, आईनी पैकेज की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस भी वाज़े है
کہ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے منشور کا حصہ ہیں اور ہم بہت عرصے سے چاہ رہے تھے کہ ان کا قیام ہو، کیونکہ عام لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو بہتری آئے، جو ان کے کیسز ہیں ان میں آئے، ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں تمام عدالتوں میں، خاص طور پر سپریم کورٹ میں بھی، اور بجائے ان مظلوموں کی فریاد سننے کے کوئی سیاسی کیسز پہ دنوں کے دن لگ جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہے جو ایک حقیقت ہے، اور یہ ہمارے منشور میں بھی ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں ہیں، جن کی مثالیں دیتے ہوئے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ نہیں تھکتے۔ تو پیپلز پارٹی کا موقف بالکل کلیئر ہے۔ دیگر جو ترامیم ہیں ان پر کچھ پہ ہمیں بھی اعتراض ہے، لیکن جو ایک اہم بات آپ نے بھی کی کہ مولانا صاحب کو بھی آن بورڈ لیں، اور ظاہر ہے گورنمنٹ، پی ایم ایل این یا دیگر اتحادی جو ہیں وہ سب اس کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ مولانا صاحب نے جو بات کی کہ جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا سنی اتحاد کونسل جو بھی آپ ان کو نام دے دیں، ان سے بھی اس پہ بات ہو، اور وہ بھی اس پہ آ کر ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، اس میں ایک دوسرے سے بات ہو، وہ بھی کوئی ترامیم پہ اعتراض ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے، کچھ اور وہ سجیشن دے سکتے ہیں ان کو اس میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ پارلیمنٹ کو مستحکم کریں۔ یہ جو پرسنل اسپیسیفک کہا جاتا ہے کہ جی یہ بنایا جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب دیکھیں ابھی 2 دن پہلے وہ بار میں بھی گئے، وہاں پہ انہوں نے اسپیچ بھی کی، پھر سوالات اور جوابات کا بھی انہوں نے ایک سیشن رکھا جس میں سینئر قانون داں جو تھے انہوں نے ان سے بہت، آپ نے دیکھا کہ سخت سوالات بھی کیے ہوئے، لیکن انہوں نے سب کے جوابات دیے اور ان کو مطمئن کیا، اور وہ تو ایک یہ پروسیس جاری رکھ رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ ہم کوئی اس کو وہ نہیں سمجھ رہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کی وضاحت دے رہی ہے، اور کہیں پہ اگر کوئی بہت اعتراضات ہیں کسی ترمیم پہ تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت سارے دوست ہمارے آ کے بڑے باتیں کرتے ہیں میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی کہ جی یہ عدالتوں کے ساتھ یہ کیا، مجھے یہ بتائیں عدالتوں نے پہلے کیا کیا ہے؟ بہت احترام کے ساتھ یہ ایک تحریک چلی تھی جس میں وہ سلوگن تھا، نعرہ سنتے آ رہے تھے ہم لوگ کہ جی اب اگر یہ جسٹس کامیاب ہو گئی اور جسٹس صاحب آ گئے تو ریاست ہوگی ماں کی جیسی، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوا؟ ان جسٹس صاحبان جن کے لیے تحریک چلائی گئی وہ جب آ بھی گئے تو کیا مظلوموں کو انصاف ملا؟ کیا وہ ساری چیزیں ہو گئی، یا وہ صرف ایک شخصی چیزیں ہوتی رہیں، سو موٹو لیے جاتے رہے اور بہت ساری چیزیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں یہاں پہ ہوئیں؟ اور پھر آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس میں اپنے طور پر اس کی جو بھی کہہ لیں اپنے خیالات بتا دیے گئے۔ مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ کا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کسی نے ووٹ دیا ہے اپنی اس کے خلاف، پارٹی پالیسی کے خلاف، تو اس کو ڈی سیٹ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ جائے، پھر لوگ اس کو الیکٹ کریں یا نہ کریں۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہے آئین میں کہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا؟ بالکل یہ کو ری رائٹ کیا گیا، بالکل۔ بہت سارے فیصلے ہیں۔ شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم کون سا کوئی برا کام کرنے جا رہے ہیں۔ میں دانیل چودھری صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، دانیل چودھری صاحب اتنی پردے میں کیوں رکھا ہوا ہے یہ آئینی پیکیج؟ اگلے روز بتا رہے تھے جو سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب JUIF کے، انہوں نے کہا جی ہمیں مسودہ دیا اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ بہت کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے، ایک آئینی ترامیم کا پیکیج ہے، آئی ایم کنونسڈ کہ دیٹ وڈ بی ان دی نیشنل انٹرسٹ، تو اس کو اتنا چھپا کے کیوں رکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں جی ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اور وہ کوئی بھی جب امینڈمنٹس آتی ہیں
تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور وہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے. جب تک وہ پروسیجر اڈاپٹ نہ کیا جائے تو چیزوں کو سامنے نہیں لایا جاتا. سب سے پہلے پروسیجر یہ ہے کہ آپ کی انٹرنلی جو آپ کی کمیٹی بنی ہوتی ہے اس کے سامنے لے کے آیا جاتا ہے, اس میں بحث ہوتی ہے, چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے بعد کیبنٹ کے پاس جاتا ہے اور کیبنٹ کے بعد آپ کے فلور آف دا ہاؤس پہ جاتا ہے, جہاں یہ کھلا ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے, جہاں اس کے اوپر ڈبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوتی ہیں, ان کی کچھ چیزیں ڈلتی ہیں, کچھ نکالی جاتی ہیں اور اس کے اوپر ووٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے, یہ ایک ریگولر پروسیس ہے اور یہی اس کا طریقہ کار ہے. صحیح, بالکل صحیح ہے. دوسرا یہ کہ اطلاعات جس طرح ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی میں نے گفتگو سنائی, بیرسٹر دانیال چوہدری صاحب, مولانا کے بغیر ہمیں آئینی ترامیم جو ہے وہ کا جو معاملہ ہے اس کو نہیں لے کر جانا چاہیے مولانا کے بغیر. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگر مولانا نہیں بھی راضی ہوتے تو ہم نمبرز گیم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. ایز وی اسپیک میرے ذرائع کے حوالے سے ہمیں خبر ملی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کنونس کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم دوست ملک نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. آپ کے پاس اگر وہ اطلاعات ہیں تو وہ بھی شیئر کر دیں. اور دوسرا یہ کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے بغیر بھی نمبر گیم پوری کی جا سکتی ہے, اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, پہلے جہاں تک بات ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, پہلے میں اگر اس کے اوپر بات کر لوں تو ایسا کوئی آئین یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کی جا رہی جو اس کے اسپرٹ سے برعکس ہو. دس یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن دیٹ. دوسرا اس کے بعد کہ آرٹیکل 51 اور 106 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اپنی مدت کے بارے میں, وہ بڑا کلیئر ہے کہ کس جماعت کے پاس کتنا ٹائم ہے یا بندے کے پاس کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے. اچھا, اب یہ جو امینڈمنٹ ہے بیسکلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں ہے کہ آپ کو ری ایٹریٹ کرنا کہ سپریم کورٹ قانون کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے جہاں لا سائلنٹ ہے, لیکن وہ ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتی. صحیح, ری رائٹ آف نہیں کر سکتی. جب آرٹیکل ان کو 51 اور 106 کلیئرلی کہتا ہے کہ 3 دن ہیں تو سپریم کورٹ کا جتنا مرضی دل کرے, وہ 6 دن کہیں, 7 دن کہیں, 15 دن کریں, آپ کا دے کی ناٹ ڈو اٹ. اٹس بیونڈ دیئر پاورز, بیونڈ دیئر مینس. اسی طرح اس میں اور جو شکیں ہیں وہ تمام وہ شکیں ہیں جو مساق جمہوریت کی بیک بون تھی, اور ان کو ڈسکس کرنا, ان کو کرنا, یہ سپریم کورٹ نے اپنی 1993 کی بعد محمد کاکڑ کے ڈیسیژن میں خود کا کہ پارلیمنٹری لیجسلیشنز جو ہے وہ اوور رول کرتی ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز کو. یہ ان کی اپنی ججمنٹ. اور تو یہ جتنی بھی یہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں, پہلی چیز یہ کسی کی پاورز کو لینے کو نہیں ہے, خالی ایک جو چیز ہے اس کو ری ایٹریٹ, جو آئین میں جو پاورز دی گئی ہیں ان کو ری ایٹریٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. دوسرا آپ نے بات کی مولانا صاحب کی. دیکھیں, ہم وی آر ویری کلیئر آن ون تھنگ کہ ہم اس ترمیم میں جو آئینی ترمیم ہے اس میں ہم تمام جماعتوں کو ساتھ آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ خالی ہمارا نہیں ہے, یہ تمام ان لوگوں کا جو سالوں سال دھکے کھاتے ہیں, جن کا دادا کیس کرتا ہے اور پوتا بھگت رہا ہوتا ہے, پیشیوں میں جا رہا ہوتا ہے, جو 30 ہزار کیسز بیک لاگ میں ہیں. یہ تمام جماعتوں کے مفاد میں جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, کسی کی ذات کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہے, کسی کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے. تو مولانا اور دوسرے بھی جو ہمارے جو پارلیمان میں جو بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں, ہماری کوشش تو پہلے یہ ہے کہ سب آن بورڈ ہو, لیکن مولانا utmost priority because we want مولانا to understand these things. کوئی چیزیں نکالنی یا کرنی پڑتی ہیں تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو چکی ہے. ڈانیل, are you privy to the information کہ ایک ہمارے دوست ملک, اہم دوست ملک جو ہے وہ بھی کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں جی, مجھے اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہے. صحیح, چلیں, یہ انفارمیشن ہے اور بڑی اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ باقاعدہ مولانا صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آئینی ترامیم کے پیکیج میں حکومت کی مدد. دیکھیں, مولانا کی حد تک یہ بڑے وثوق سے ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ یہاں آپ نے ایک آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں کرنی, آپ نے 2 سوچوں کو ووٹ کرنی ہے, جلاؤ گھراؤ, تفریق, نفرت, ملک کو آگ لگانے کی سوچ, اور پراسپیرٹی, پروگریس, پاکستان کو آگے لے کے جانے کی سوچ. یہ ایک سوچ کو آپ ووٹ کر سکتے ہیں. اور مولانا جو ہے انشاءاللہ ہمیشہ ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں,
ملکی مفاد کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس مشکل ٹائم میں اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے. صحیح. ناصر حسین شاہ صاحب، یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب تو اہم ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں، مطلب 8 کا نمبر آیا کہ جی پارلیمنٹ میں 8 ایسے ہیں جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس ہیں ایز وی اسپیک. 80 کا نمبر جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام پہ ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں نہیں ڈالا گیا، جو پارلیمنٹ سے ایک باقاعدہ نمبرز آئے. بلاول صاحب کا کانفیڈنس یہ کہاں سے آ رہا ہے کہ اگر مولانا صاحب نہیں بھی ہوتے تو نمبرز گیم پوری کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو آپ کچھ نمبرز بتا رہے ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مینگل صاحب بھی ہیں، ان سے بھی ہماری بات چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اور ظاہر ہے پی ایم ایل این کی بھی. اور جو بات پورا پروسیجر یا پروسیس آپ کو محترم بیرسٹر دانیال صاحب نے بتایا، یہ ایسا ہی ہے کہ پہلے اس لیے ان کو نہیں لایا گیا. آپ نے دیکھا کہ وہ کیبنٹ بھی نہیں ہوئی، جہاں پہ پہلے اس پہ جو مولانا صاحب سے ڈسکشن ہو رہے تھے یا دیگر سے بات کرنے کے بعد وہ جو پارلیمانی گروپس ہوتے ہیں اس کے بعد کیبنٹ میں لایا جاتا ہے، پھر اسمبلی میں اس کو لے ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہ جب نہیں ہوا، اس متفق نہیں ہوئے، تو اس لیے وہ نہیں ہوا. صرف یہ ضرور ہوا کہ گورنمنٹ نے یہ دونوں اجلاس بلا لیے، سیٹرڈے کو بھی اور پھر سنڈے کو بھی. اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن سب کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. اور ان چیزوں کو اس لیے بھی زیادہ پبلک نہیں کیا جاتا، ان ساری چیزوں کے بعد ہی اس کو پبلک کیا جاتا ہے کہ پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر ضمیر حیدر صاحب، آپ بڑے سینئر ہیں، ہمارے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ابھی مولانا صاحب کے لیے کوئی خبر آئی ہے اور آپ اس کو پبلک کر رہے ہیں. وہ تعلقات تو ان کے اس ملک کے ساتھ بہت عرصے سے ہیں، بلکہ پہلے بھی ان کی کئی ملاقاتیں وہاں پہ رہی ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں کہ ان کو وہاں سے ہی کہا گیا. دیکھیں، مولانا صاحب اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، اور وہ ان ترامیم میں کچھ چیزوں پہ ان کو اعتراض ضرور تھا یا ہے، جو ہمیں علم ہوا ہے. جو چیئرمین صاحب نے میٹنگ بلائی تھی، یا جو ہمارے وفد وہاں پہ گیا، کل بھی ہمارا وفد گیا ہے جس میں تھے لوگ ہمارے جو بات کر کے آئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ نے ایک ملک کا اس میں کہہ دیا، تو وہ مطلب اس طرح کی سلسلے مولانا صاحب نے ماننا بھی ہو تو بھی کہے کہ جی ضمیر حیدر نے کہا ہے کہ اس کو وہاں سے کہلوایا گیا ہے. نہیں کہلوایا نہیں گیا. مطلب دیکھیں، عذرائے تفنن ملاقات ہوئی تو ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آپ کے مطلب حکومت کوشش کر رہی ہے، تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا اس کو سوچ بچار کر لیں. اگر حکومت کی مدد کر سکتے ہیں تو کر لیں. پتہ نہیں وہ ان کو کہنے گئے تھے کہ مان لو یا کہنے گئے تھے کہ نہ مانو. اب یہ تو بات کی بات ہے نا سر. نہیں تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے ویسے یہ ایسے ہی رہنی چاہیے. I'm sure بیرسٹر دانیال کے پاس بھی یہ خبر تو ہوگی، لیکن وہ ابھی شاید ابھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک لینی ہے، اس کے بعد ہم پروگرام میں مزید آگے بھی چلیں گے کہ کیا معاملات ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پنجاب میں، کیوں نہیں فالو اپ میٹنگز ہو سکیں اب تک، کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ایک ڈیولپ کرنا تھا پنجاب میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین ہمیں شاہدہ اختر صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر رہنما JUIF ممبر پارلیمنٹ ہیں. بہت بہت شکریہ شاہدہ اختر صاحبہ آپ کے وقت کا. شاہدہ اختر صاحبہ، میرے ساتھ بیرسٹر دانیال چودھری، پارلیمنٹری سیکرٹری برائے اطلاعات ہیں اور سینئر لیڈر ہیں PMLN کے، 2 ینگ بٹ سینئر، اور ناصر حسین شاہ صاحب، سینئر صوبائی وزیر سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ شاہدہ اختر صاحبہ سے ایک سوال کر لوں. شاہدہ اختر صاحبہ، ابھی ثناء اللہ صاحب نے بھی گزشتہ رات بات کی کہ کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لے کر آئینی ترامیم پاس کروائی جائیں،
اور ان کے بغیر نہیں کرنی چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ذرائع کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خبر تھی کہ ایک اہم دوست ملک نے بھی مطلب ایسی ازرائے تفنن سفارش کی ہے کہ جی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے, آپ بھی ذرا ان کا رہنمائی فرمائیں, ان کی مطلب مدد فرمائیں, حمایت فرمائیں اور آپ بسم اللہ کریں, آگے چلیں. تو یہ بھی ہماری اطلاعات تھی, تو ذرا اس پر بھی روشنی ڈال دیں. اور دوسرا, ایز وی اسپیک کہ آپ لوگ اپنا بھی کوئی آئینی پیکیج تیار کر رہے ہیں؟ بالکل. یہ دیکھیں جو آئینی ترمیم جس طرح پیش کی گئی ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جو بھی لیجسلیشن کرنی ہے ایٹ لیسٹ کوشش کرنا ہے کہ تمام پارلیمنٹیرین کو آن بورڈ لے سکیں. اگر کوئی کنسنسس یونانیمس نہیں ہوتا, ایٹ لیسٹ میجورٹی پارٹی تو اس میں اپنا ان پٹ دیں. ظاہر ہے تب ہم سب خیال نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی جو بھی جن کے ریزرویشن ہے جس حد تک اس کو دور کر سکتے ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ سنا جائے. اور اس میں قابل تعریف ہے وہ اقدام بلاول زرداری بھٹو کا کہ جنہوں نے پہل کی اور مولانا صاحب سے ملے اور ہمیں جو کمیٹی ممبر سے آن بورڈ لیا کہ ہم کیوں نہ ایک اپنا ہی پیکیج لے کے آ جائیں جو سب کو قابل قبول ہو. تو اس پہ ہماری پارٹی بھی کام کر رہی ہے, کمیٹی بنی ہے, اور پیپلز پارٹی کی بھی بنی ہے اور وہ بھی کام کر رہے ہیں. اور کل بھی رات گئے تک ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اسی حوالے سے. تو ہم تو کام کر رہے ہیں, ہمارا کام ہی قانون سازی ہے. اور جب ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ فلاح ہو, تو پھر کیوں ہم ایسا سوچتے ہیں کہ شاید ایک پارٹی اچھا سوچ رہی ہے دوسرا عوام کا نہیں سوچے گی. اس کے آپ نے جو قانون بنانا ہے اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے اس آفٹر ایفیکٹس کو بھی سامنے رکھنا ہے. ابھی بدقسمتی سے جو موجودہ سناریو بنا ہے اس میں ایک جو بات آ رہی ہے کہ ایک پارٹی کو وکٹمائزیشن کی طرف جو لیجسلیشن جا رہی ہے اس ایفیکٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم آج ان کو گھیرنے کے لیے قانون بناتے ہیں تو کل ہم بھی اس میں پھنس جائیں گے, جس طرح نیب کے قوانین آپ کے سامنے ہے, باقی بھی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ذرا آپ مکمل اس پہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. ٹائم ٹیکن ہے, یہ 18ویں ترمیم کے اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ کتنا ٹائم لیا گیا تھا, اور پھر اس پہ یونانیمس ایک آج تک سب اس کے جو ہے مداح بھی ہیں کہ جو اچھے کام ہوئے. ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی ایک پارٹی کو قابل قبول نہیں ہوں گی, لیکن اوور آل تو اس کے نتائج کو ہم نے دیکھنا ہے. صحیح. شاہدہ اختر صاحبہ, بالکل صحیح. شاہدہ اختر صاحبہ, ایک چیز اور مجھے ابھی بتاتی چلیں تو پھر میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ترمیم تھی جس پر کوئی اعتراض تھا, یا ابھی یہ چیزیں آپ لوگ ڈسکلوز نہیں کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو وہ چیزیں پیکیج ٹوٹلی مسترد ہو گیا اس حوالے سے. اس میں تجاویز اگر ان فیوچر ہے وہ کاؤنٹر ہے کہ صرف سینیارٹی نہ ہو بلکہ اس کی ایفیشنسی بھی ہو, اس کی ایبیلٹی کو بھی دیکھا جائے, کتنے مقدمات سالو ہوئے, وہ ایک پرفارمنس آڈٹ کے حوالے سے بھی ایک چیز آ رہی ہے. تو یہ نمبر آف چیزیں ہیں انڈیکیٹرز کے اس کو سامنے رکھا جائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ باقی اگر آپ دیکھیں ممالک میں ایک کمیٹی ہوتی ہے, باقاعدہ انٹرویوز ہوتے ہیں, بالکل صرف سینیارٹی کاؤنٹ نہیں ہوتی, ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. صحیح. بالکل صحیح. دانیال چودھری صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کچھ سید ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں بھی کسی ایک آدھ چیز پہ اعتراض ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. تو یہ اب چھوٹی موٹی چیزیں مجھے لگتا ہے رہ گئی ہیں جن کے اوپر اعتراضات ہیں, اور اگر باقاعدہ سوچ بچار شروع ہو چکی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی اپنی ایک کمیٹی ایک مسودہ تیار کر رہی ہے, JUIF کی بھی ایک کمیٹی مسودہ تیار کر رہی ہے, اور پھر وہ آپس میں شیئر کر کے حکومت کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. بیرسٹر دانیال چودھری, اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ کیا جس طرح شاہدہ اختر صاحبہ نے کہا کہ کہیں پہ کوئی ایسی ترمیم ہے جو کہ وکٹمائز کرے کسی انڈیویجول کو یا پارٹی کو یا کسی بھی طرح کسی بھی ادارے کو یا کسی کو بھی؟ دیکھیں نہیں, ایسی کوئی نہ تجویز تھی ڈے ون سے, نہ کوئی ایسی بات تھی. میں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے
کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نے سول انسٹالیشنز اور آرمی کی کچھ چیزوں کو آپ لوگوں نے انکلوڈ کیا ہے کہ اگر اس کا جو ایمبٹ ہے وہ بہت بڑا ہے اور اگر اس کو ساتھ آپ لوگوں نے 9 مئی کے لوگوں کے لیے ڈال رہے ہیں. اس میں نے بڑے کلیئرٹی سے کہا کہ کیونکہ آئی ایم اے لا نوئنگ پرسن جو پریکٹس بھی کرتا ہے, جو لا میں ریٹروسپیکٹیوٹی کا افیکٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹیوٹی میں نہیں ہو سکتا, وہ پازیٹیوٹی میں ہو سکتا ہے. کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے سزا 5 سال تھی, اب امینڈمنٹ کے بعد 4 سال ہو گئی تو وہ اس کا فائدہ 4 سال اٹھائیں گے. لیکن پہلے سزا 4 سال تھی اور اب 20 سال ہو گئی تو جنہوں نے پہلے کرائم کمٹ کیا ان کو 20 سال سزا نہیں ہوگی, وہ ریٹروسپیکٹیوٹی بھی افیکٹ ہی ول بی ان پلیس. تو اسی طرح ہم نے کہا کہ یہ کوئی پرسنل اسپیسیفک نہیں, کوئی کسی ایک فرد کے لیے نہیں, یہ ایک اسپیکٹرم کے لیے ٹو ایڈریس دا جو مین پرنسپل ہے that justice delayed is justice denied. ٹھیک ہے, اس پرنسپل کو ایڈریس کرنے کے لیے امینڈمنٹس ہیں جو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی سلور سرونٹ کی پروموشن اور پوسٹنگ دیکھیں تو آپ اس کا کام دیکھیں, لیکن ایک جج جو 50 کیس دن میں سن رہے ہیں اور ایک جس کی ایکیومولیٹو جو ہے وہ 5 دن کی بن رہی ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا کہ 50 اور 5 والا سیم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی پرفارمنس بیسڈ. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ایک چھوٹی سی چیز اس وقت, مطلب یہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو سی دا کوانٹٹی اور دا کوالٹی ایز ویل. تو دیر مائٹ بی سم کیسز جہاں پہ آپ کو کوالٹی ٹائم لگانا پڑا اور اس کے بعد ڈیسیژن آیا اور ڈسپوز آف ہوا کیس. کچھ ہوتے ہیں جو کوانٹٹی میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب اس طرح فارغ, تو وہ بھی تو کرائٹیریا ہے. دیکھیں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ججمنٹ ہوتی ہے وہی کوالٹی بولتی بھی ہے, تو اس کو تو نو ڈاؤٹ یو کین نیور لیو, اس کے اوپر تو ویسے ہی اسکروٹنی اور بڑا وہ ہے. تو دونوں کوالٹی اور جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا, کوالٹی آف دا ججمنٹس آلسو اینڈ دا کوانٹٹی آف دا ججمنٹس آلسو, اینڈ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. اور تو یہ ان دونوں کا بڑا امپورٹنس ہے. ناٹ اونلی دس, دیکھیں اس میں بہت بڑا ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہزاروں کیسز جو ہے وہ جو ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ بھائی کہ آپ کے جو کورٹس ہیں 184 یا 193 کی جو پاورز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے دوسرے کیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو عام عوام کے ساتھ ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں, جو عام پبلک سے ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں, وہ بڑے ڈیلے کا شکار ہو جاتا ہے. ویری رائٹ. لیکن اس پر ایک کرٹیسزم یہ بھی آ رہا ہے کہ پرابلی دیر آر 178 اور 187 کیسز جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں انڈر جو اس وقت زیر غور ہیں جو کیسز ہیں, لیکن دیر اباؤٹ کوئی 25 لاکھ پینڈنگ کیسز ہیں, انکلوڈنگ پنجاب میں بھی 8 لاکھ یا 9 لاکھ ہیں. تو وہ ہے بالکل یور رائٹ کہ ٹائم جو ہے وہ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو جانا چاہیے, اور عدالت اگر سیپریٹ ہو جائے تو ایٹ لیسٹ کنسنٹریشن تو ہو جائے گی عام آدمی کے. سید ناصر حسین شاہ صاحب, آپ کے گورنر پنجاب ہمارے جی دانیال کچھ ایڈ کر رہے ہیں. کیسز نہیں, یہاں 185 کیسز نہیں ہیں جو جہاں آئینی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, جو سول میٹرز ہوتے ہیں, دیوانی کے میٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی ہزاروں میں ہیں. اوکے, صحیح, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, تھینک یو. ناصر حسین شاہ صاحب, گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کتنا انتظار کریں, نون لیگ کی ٹیم مطلب جو ایک کمیٹی بنی تھی مذاکرات کے لیے پنجاب میں ورکنگ ریلیشن کے لیے, وہ نہیں آ رہے, بلا نہیں رہے. ایک میٹنگ ہوئی اور گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی تھی, فالو اپ میٹنگ تھی جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اس کے بعد فالو اپ میٹنگ ہوئی تھی. تو ابھی تو وہ بڑی مطلب سخت لائن لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم کتنا انتظار کریں, یہ تو ہمیں بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے نون لیگ والے پنجاب میں. جی بالکل ایشوز ہیں اور ان کو حل ہونا چاہیے, اور سینئر لیڈرشپ کی ملاقات آپس میں ہوئی تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور محترم پرائم منسٹر صاحب کی بھی, بلکہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے. تو میں تو بڑا پر امید ہوں کہ بہتری آئے گی.
جی ویلکم بیک بیرسٹر دانیال چوئی صاحب، یہ آپ نے یقیناً شاہدہ اختر صاحبہ کے کنسرن سن لیے، اور آئی ایم شیور کہ فیڈرل گورنمنٹ کا شاید اس میں کوئی رول نہیں ہوگا کیونکہ پنجاب کی جورسڈکشن میں سب کچھ ہو. جی اس کو کمیونیکیٹ کروں گا، فوراً کمیونیکیٹ کروں گا اس چیز کو اور کنسرن کو ابھی. صحیح، بالکل، بیکاز یہ عام آدمی کے لیے پریشان کن ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اگر مطلب یہ اتنا کچھ نہ کیا جاتا تو وہ وکٹمائزیشن کا کارڈ جو ہے وہ نہ کھیلتے. اب وہ جن کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ وکٹم بن کے سامنے آ جاتے ہیں. تو پروبیبلی آئی ڈونٹ نو، حکومتوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، پنجاب حکومت کی اپنی سوچ ہوگی. بالکل صحیح ہے. خواجہ آصف صاحب نے بات کی کہ جو بالکل ڈسکنیکٹ ہے اس وقت. اب جو بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی پہلے بات ہوتی تھی اب وہ بالکل ختم، کوئی اس میں اب نہیں ہے، پیش رفت نہیں ہے. دیکھیں، آپ کی جو بات چیت کی سوچ ہے وہ آپ کے لفظوں سے نظر آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کے ملک کی بات ہو تو آپ اس کو گالی دیں، جب آپ کی بات ہو تو آپ گالی دیں، جب آئی ایم ایف کی بات ہو تو آپ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروسیشنز کریں، جب پاکستان کی بات ہو تو آپ کہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنی پالیسی بنائیں گے. ہم ان کی لیڈرز کو مل کے ہم کوئی اسٹیٹ پالیسی نہیں مانتے. آپ کے ایشو تو ہو، آپ پاکستان کے پیرل کھڑے ہوں اور ساتھ ہی آپ کہیں کہ ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ کے ایکشنز اور آپ کی بات کو ریلیٹ کرنا چاہیے، وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. ان کی باتیں اور ہیں اور ان کی حرکتیں اور ہیں. یہ یا گہربان یا پاؤں پکڑتے ہیں. کبھی یہ این آر او کے پیچھے بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں. جو ان کا نیا وتیرہ ہے کہ اب یہ این آر او مانگ رہے ہیں، اور این آر او بھی ان کو این آر او مانگ رہے ہیں، لیکن این آر او کی جو چیزیں ہیں وہ بتاتے نہیں کہ آپ نے جو حرکتیں کی آپ معافی مانگیں. آپ نے سامنے قوم کے سامنے آپ نے لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ڈالی، تفریق ڈالی، پاکستان کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. ایک اور بات دانیال چوئی صاحب خواجہ آصف صاحب نے کی تھی، انہوں نے کہا کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو آئینی میلٹ ڈاؤن کا خدشہ موجود ہے. ڈو یو سی دیٹ؟ اس کو میں نے ایز اسپوکس پرسن، یہ تو بہت پرانی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ملٹیپل اس کی ڈینائلز آ چکے ہیں. اوکے، مطلب کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے پارلیمنٹ میں اور عدلیہ؟ بالکل، اور نہ میل ڈاؤن ہو سکتا ہے نہ ہوگا. اور انشاءاللہ حکومت چیزوں کو آگے چلا رہی ہے، مفاہمت کا چلا رہی ہے، چلائے گی اور آگے بھی چلیں گی. اور انشاءاللہ ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی اس ملک کے لیے. ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان جن بحرانوں سے آج گزر رہا ہے اس کو ایک اسٹیبلٹی اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے، اور تمام ادارے ایک ہی طرف کام کر رہے ہیں، وہ ہے کہ پاکستان کو ان مسئلوں سے، ان مسائل سے بہتر نکالنا. اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ابھی آئی ایم ایف کی ایک ڈیل ہوئی، آپ کو انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آتے ہوئے نظر آئی، آپ کی مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، آپ کے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائسز میں کمی ہو رہی ہے، فیول میں ایڈجسٹمنٹ میں پرائسز میں کمی ہو رہی ہے. چیزیں بہتر سمت میں جا رہی ہیں. بلومزبرگ اکانومسٹ جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کی بہتری کی نوید سنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملک واپس اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا اسی طرح جس طرح 2017 میں ہم اس کو چھوڑ کے گئے تھے. اور اس میں جو مایوسی ہے اور جو اس میں یہ لوگ پریشانی ہے، انشاءاللہ یہ بھی ختم ہوگی، بے روزگاری بھی بہتر ہوگی، اور لوگ جو آج پریشان ہیں بجلی کے بلوں سے، انشاءاللہ اس کا بھی بہت جلد حل نکلے گا. بالکل صحیح. ناصر حسین شاہ صاحب، یقیناً ایک طرف ایک گیئر اپ ہو رہی ہیں چیزیں، مطلب پائل اپ ہو رہی ہیں، غصہ پائل اپ ہو رہا ہے. بہت ساری بار ایسوسیشنز میں، آپ نے بھی کہا کہ بلاول صاحب بھی گئے ہیں بار پہ، اپنی انہوں نے بات رکھی، بہت سے سوالوں کے جواب دیے، لیکن ایک غصہ ہے نظر آ رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن کی طور پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جی ڈیوائیڈڈ ہیں کچھ ججز، اور یہ تاثر جو ہے یہ ایک کہتا ہے کہ جی شاید آئینی کرائسس کی طرف ہم جائیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس سے کیسے نکلا جائے گا، اور دوسرا جو ابھی بات کی بیرسٹر دانیال چودھری نے، یقیناً آج آرمی چیف کراچی میں موجود تھے اور انہوں نے بھی بزنس کمیونٹی کو کہا ہے کہ آپ سے جو وعدہ کیا تھا سال پہلے انشاءاللہ اسی طرح چیزیں ہو رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خوشائن چیز تو ہے. ناصر حسین شاہ صاحب. جی، پہلے جو آپ نے کہا کہ جو ڈویژن ہے کورٹس میں، یہ تو بہت بڑا المیہ ہے نا، کہ اگر کوئی جاتا ہے وہاں جس کا کیس ہے، اب وہ جا کے دیکھتا ہے کہ جو وہاں پہ اس کے سامنے جو بینچ ہے
وہ آپس کی لڑائی لڑ رہا ہے تو اس کو کیا انصاف ملے گا؟ تو ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے جو کچھ یہ ہوا ہے. اور پھر یہ جو آپ غصے کی بات کر رہے ہیں, یہ دیگر جو باتیں کر رہے ہیں, یہ جس طرح سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں پہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی. اسی لیے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر جگہ پہ خود جا رہے ہیں, لوگوں کو تفصیل بتا رہے ہیں. اور میں بہت پر امید ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو انتہائی قابل احترام ہیں اور ہمیشہ سیاسی طور پر انہوں نے اپنا مثبت رول ادا کیا ہے, وہ کوئی اچھی سبیل نکال لیں گے جس سے یہ بحران جو ہے یہ حل ہوگا. دوسری بات جو اچھی بات کی بیرسٹر صاحب نے, دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اچھی طرف جا رہے ہیں اور یہ بالکل صحیح ہے کہ کچھ ہی دنوں میں جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, بجلی کے بل بہت کم ہوں گے, یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بہتری آئے گی, روزگار کے مواقع زیادہ آئیں گے اور زیادہ ترقی ہوگی. تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, وہی ایک ٹولہ, آپ کو یاد ہوگا جب چائنا کے آ رہے تھے محترم شی ان دنوں میں, تو تب بھی کوئی دھرنا لگایا ہوا تھا. اب پھر وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں اور یہ میسج دے رہے ہیں. جب IMF کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. پھر جب بحالت مجبوری جانا پڑا تو آپ کو یاد ہے کہ 23 پروگرام ہوئے تھے اس وقت. 22 میں اس طرح کی شرائط نہیں تھیں جو 23 میں لگائی گئیں, صرف ان کی اس بات کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے ہی اس چیز کو مزید خراب کیا. اور جب ان کو یہ پکا معلوم ہوا کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, تو انہوں نے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. پھر ان کے جو وزیر خزانہ صاحبان تھے, سابق جو تھے یا KP میں اس وقت بھی موجود تھے, انہوں نے بھی اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے. اگر آج کوئی بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے یا پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کریں گے یا محترم مولانا صاحب کریں گے, تو اگر پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہوگا, بہتری کی مسئلہ ہوگا, تو ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو وہ مناسب نیا سمجھتے ہوں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی وجہ سے ان کو اس پر عمل کرنا ہوگا. تو ہم سب کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت بہتری آنے والی ہے. صحیح. شاہدہ اختر صاحبہ, آپ کا یور ٹیک, یقیناً آپ نے پہلے بھی بات کی کہ مسائل ہمارے عوام کے بہت سارے ہیں اور اپنی تلخیاں بھی ختم ہونی چاہیے, لیکن اگر اب دو اداروں میں پارلیمنٹ اور عدلیہ میں ایک تاثر دیا جا رہا ہے, جس طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ شاید اتنا بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ یقیناً چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ اس تاثر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری تو ہے جس کی وجہ سے دھواں اٹھ رہا ہے. جی بالکل چنگاری ضرور ہے, کیونکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا الیکشن کمیشن 8 اجلاس کر چکا اور ایک ہی نقطے پہ فیصلہ نہیں کر پا رہا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ابھی ریزرو سیٹ کے حوالے سے بالکل ان یوزول پریزیڈنٹ آیا ہے, کوئی ایسے مثال نہیں ہے تاریخ میں کہ اس کو دیکھ کے یہ چیز کی جائے. تو لیٹس, آپ تھوڑا سا حقیقت پسند بھی بندے کو ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی ایک پارٹی کو اگر آپ نہیں دے سکتے, دوسرے بھی میرے دانست میں کہ قانون ٹیکنیکلٹی ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ مورل ایتھکس بھی ہوتے ہیں, پھر ان کا بھی رائٹ نہیں بنتا اکارڈنگ ٹو دا پروپورشن. اور جس میں نے بھی اختلافی نوٹ کمیٹی میں دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نہیں ریویو میں جائیں گے, تاکہ اب یہ حالات نہیں ہے, اس ملک کو آگے ڈگر پہ لے کے جائیں. اگر آپ کسی کو مانتے نہیں ہیں کہ کسی کا شیئر ہے تو لیٹس دیم ویکینڈ اس کو چھوڑ دیں. اور آج جو امن و امان کا مسئلہ ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو دہشت گردی کے حوالے سے اس کے انڈر آتا ہے. دوسرا آپ کے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن KP اور بلوچستان کی ہے وہ بالکل ناگفتہ بے ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.